बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएड रिसर्च प्रोजेक्ट साइंस एजुकेशन के पार्ट 2 वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सोशल साइंटिस्ट और मैं हूँ आशिफ मेरी। इस रिसर्च प्रोजेक्ट का जो कोर्स कोड है वो 8675 और बीएड 2.5 और 8681 एंड बीएड 4 ईयर्स साइंस एजुकेशन के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे हमने पहले पार्ट 1 में हमने इस प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में साइंस एजुकेशन में जो डेवलप किया है इसके बारे में हमने डिटेली देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी देखा, एक्शन रिसर्च और इसमें किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन थी उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो रिसर्च मैनुअल के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमने आंसर करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे पहले तो आपने वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद टॉपिक मिलने के बाद आपने जाके अपना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें आपने रिसर्च करना है, एक्शन रिसर्च करना है, यानी जो प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, इसकी जो रिलेटेड काम कर रहे होंगे वो करेंगे, जो कि आपको टाइम दिया हुआ है 1 महीने 2 महीने जितने टाइम आपके पास है उस टाइम में। फिर उसके बाद आपने वो करने के बाद फिर आपने ये जो क्वेश्चन है इनको आंसर करना है। आप जब तक उस एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं उसी दौरान भी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके सवालों के आंसर जो है वो आप साथ साथ लिखते हुए जा सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को ज़रा हम डिस्कस करते हैं। मैनुअल के अंदर पेज नंबर 16 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम। क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने से पहले नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, हमें स्कूल का नाम लिखना है, इदारे का नाम लिखना है जहाँ पर आपकी एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस जो गिवन स्पेस है उसके अंदर आपने इन चीज़ों को लिखना है तरतीब से। सबसे पहले है जी ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप लिखेंगे। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी स्कूल के अंदर आपके स्टूडेंट्स होंगे, किसी एक स्पेसिफिक क्लास के, उस क्लास के स्टूडेंट्स आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा लिखना है कि ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एवरेज लर्नर्स हैं या मीडियम लर्नर्स हैं या इनका बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेटेड फैमिली से हैं, तो इनका थोड़ा बहुत आपने बैकग्राउंड लिखना है। फिर उसके बाद आपने लोकेशन ऑफ द स्कूल कहाँ पर लोकेट करता है, कहाँ वाक़ई है, वो आपने लिखना है। गाँव के सेंटर में है, शहर के गाँव से बाहर है, वो आपने लिखना है। लेवल ऑफ स्कूल आपने लिखना है कि हाई लेवल है स्कूल, हाई क्लासेस चल रही हैं, मिडिल क्लासेस चल रही हैं, प्राइमरी स्कूल है, वो आपने लिखना है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स का जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो आपने लिखना है। वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं या उनमें अनपढ़ भी शामिल हैं, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनकी, वो आपने लिखना है। फिर इसके साथ साथ आपने ऑक्यूपेशन प्रोफेशन लिखना है पेरेंट्स का, ठीक है, कि वो ज़्यादातर किस पेरेंट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, ज़्यादातर मेजॉरिटी पेरेंट्स वो किस पेशे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या वकील हजरात हैं या आपके जो है मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपने लिखना है। लिटरेसी रेट ऑफ द लोकेशन, उस एरिया में जहाँ पर स्कूल लोकेट करता है उस एरिया की जो है वो लिटरेसी रेट क्या है वो आपने लिखना है कि 50% है, 80% है, 60% है, 20% है, वो आपने लिखना है। एकेडमिक क्वालिटी आपने लिखनी है। एकेडमिक क्वालिटी मतलब ये कि उस एरिया में जितने लोग पाए जाते हैं या जो आपके पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स हैं उनकी एकेडमिक क्वालिटी क्या है। एकेडमिक क्वालिटी का मतलब ये होता है कि उसने जो स्टडी की है जिस फील्ड में, क्या वो उसी फील्ड में है, मीन्स इसका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। मतलब इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर पढ़ा है और डॉक्टर है, या एमबीए करने वालों ने एमबीए किया है और उसी फील्ड में मौजूद है। ऐसा नहीं कि एमबीए करने वाले टीचिंग कर रहे हैं तो मतलब ये कि उसकी एमबीए के अंदर क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो जो है वो किसी और प्रोफेशन की तरफ चले गए हैं, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। एनी अदर स्पेशल ट्रेड ऑफ ए कम्युनिटी वेयर द स्कूल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, इस कम्युनिटी की कोई और ट्रेड है
ٹریڈ مطلب ان کی کوئی خصوصیت، جیسے کہ کوئی سوشل ورک زیادہ کرنے والے لوگ ہیں یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ نے اس کمیونٹی کی جو ٹریڈ ہیں اس کو لکھنا ہے، یا ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرنے والے لوگ ہیں، اچھا جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنے والے لوگ ہیں، یا اسکل پہ زیادہ فوکس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی پروفیشنل جو اسکلس ہیں ان کے اوپر، تو اس ٹریڈ کو بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا کوشچن ہے۔ اگر آپ ان سب کو آپ ہیڈنگس دے کے لکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو آپ ہیڈنگس دیے بغیر آپ پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا کوشچن نمبر 1 جس کا آپ نے آنسر کرنا ہے 10 مارکس کے لیے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2۔ کوشچن نمبر 2 میں وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دس سب تھیم اینڈ ٹاپک، آپ نے یہ سب تھیم اور ٹاپک کیوں چوز کیا؟ تھیم اور سب تھیم تو آپ کو یونیورسٹی نے دے دیا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن ان سب تھیم بہت سارے دیے تھے، ان میں سے آپ نے یہ اسپیسیفک سب تھیم کیوں چوز کیا، اور پھر آپ نے اس سب تھیم کا ٹاپک بنایا ہوگا، تو آپ نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر فردر کیسے آنسر کریں گے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن آگے دی ہے۔ ڈسکرائب یور ایکسپیرینس ان یور کلاس انسٹیٹیوشن ریلیٹڈ ٹو دس سب تھیم، اس سب تھیم کے حوالے سے آپ کی کلاس کا کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ کے ادارے کے اندر کوئی ایکسپیرینس ہے، یعنی آپ کلاس میں پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ فیل کیا کہ اس ایریا پہ کام ہونا چاہے، یہ اسکل ایریا ہے، اس ایریا پہ مسئلے پیش آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں، تو اس پہ کام کرنا چاہیے، یا انسٹیٹیوشن کے اندر وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ آلسو آئیڈینٹیفائی کنسٹرکٹ اینڈ سب کنسٹرکٹ انڈر دا سب تھیم وچ آر ریلیٹڈ ٹو یور پرابلم، تو آپ نے اس سب تھیم کے اندر کوئی سب کنسٹرکٹ موجود ہیں، تو یعنی کوئی اور ٹرمز اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ نے ان کو چوز کرنا ہے جسے سب کنسٹرکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے چوز کر لیا ہوگا، فرض کریں کمیونیکیشن، آپ نے سب تھیم چوز کیا ہے، تو کمیونیکیشن کے اندر پھر اور بھی سب تھیمس ہیں نا، اس میں وربل کمیونیکیشن ہے، نان وربل کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کنسٹرکٹ ہو جائیں گے، تو ان کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا بہت لکھنا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر آپ نے اس تھیم کو کیوں چوز کیا اوور آل، اور آپ نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ مارکس مل جائیں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 3 مینول میں غلطی سے اس کو بھی 2 آیا ہے، تو یہ کوشچن نمبر بیسیکلی 3 ہے۔ What were your discussion with your colleagues, friends, senior teachers or supervisors regarding this problem؟ اس پرابلم کے حوالے سے جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، بیسیکلی یہ ایکشن ریسرچ ہے نا، ایکشن ریسرچ کسی نہ کسی پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے، کسی نہ کسی اسکلس کو امپرومنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنے کولیگس کے ساتھ، آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ کے کولیگس کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، آپ کے دوستوں کے ساتھ، سینئر ٹیچرس کے ساتھ، اور آپ کے سپروائزر کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، اس ڈسکشن کو آپ نے ترتیب سے یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، تو یہ آپ کو 5 نمبر یہاں سے مل جائیں گے۔ فردر اس کو بریکٹ میں ایلوبریٹ کیا کہ پرووائڈ یور ڈسکشن وتھ یور فیلوز اور سپروائزر فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ریسرچ پرابلم اینڈ الٹرنیٹ سولوشن، یعنی اس مسئلے کو بہتر طریقے سے بہتر سمجھنے کے لیے آپ کے کولیگس نے، فرینڈس نے، سینئر ٹیچرس نے آپ کو کیا باتیں بتائی، وہ ڈسکشن آپ نے یہاں لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اس کا سولوشن بتا دیا ہے، الٹرنیٹ سولوشن بتا دیا ہے، تو وہ سولوشن بھی آپ نے یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ میرے سپروائزر نے، میرے ٹیچر نے، میرے کولیگ نے اس کا یہ سولوشن بھی بتا دیا تھا، لیکن اس کا ایکچوئل سولوشن کیا ہے وہ آپ ایکشن ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب کوشچن نمبر 3 کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ بیسیکلی یہاں سے نمبرنگ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دا گیپ ریگارڈنگ دا پرابلم انڈر یور کنسیڈریشن، ٹھیک ہے۔ اس کوشچن میں آپ نے اس پرابلم کے حوالے سے آپ نے کیا گیپ فائنڈ کیا، گیپ انالیسس آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ ڈرا ریویو آف لٹریچر کنسلٹ بکس آرٹیکل اور ویب سائٹ، بیسیکلی اس کوشچن کا آنسر جو ہے وہ لٹریچر ریویو ہے۔ لٹریچر ریویو آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا گیپس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مختلف آرٹیکلس آپ نے کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، گوگل سے آپ آرٹیکلس ڈاؤن لوڈ کریں اس ٹاپک کے اوپر، ان آرٹیکلس کو آپ اسٹڈی کریں اور ان میں سے مواد نکال کے آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سائٹیشن بھی دینی ہے، یعنی ڈیٹیل ریفرنس کو آپ اینڈ میں دیں گے، یہاں پر آپ نے مختصر سائٹیشن دینی ہے جو کہ آپ کے ریسورس پرسن نے ورک شاپ کرواتے ہوئے، آپ ورک شاپ کے دوران ایک ٹاپک آتا ہے لٹریچر ریویو کا کہ آپ نے کس طرح لٹریچر ریویو کرنا ہے اور آپ نے سائٹیشنز دینی ہے، تو اس لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر یعنی دیگر لوگوں نے اس پرابلم کے اوپر کیا ورک کیا ہے، کیا گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کیا سولوشنز بتائے ہیں، اس کو لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی سائٹیشن بھی دینی ہے۔
تو بریکٹ میں اسی کو وضاحت دی گئی ہے. ایکسپلور بکس اینڈ آن لائن ریسورسز ٹو فائنڈ what and how much work has been already been done regarding this problem, or use APS style for citation and references. جو APS style ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کی سائٹیشنز کے لیے، اور انہی سائٹیشنز کی جو ڈیٹیل ریفرنس ہے وہ اینڈ میں آپ دے دیں گے. تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے لٹریچر ریویو کا، تو یہ آپ نے مختلف آرٹیکل سے آپ لے کر یہاں پر لکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے جی. یہاں سے نمبرنگ آف کوشچنز کی ٹھیک ہو گئی ہیں. وٹ ور دا میجر ویریبل کانسٹرکٹ آف یور ریسرچ پروجیکٹ. جیسے پہلے بھی ہم نے اس کا ویریبل اور کانسٹرکٹ کا ذکر ہوا ہے آپ کے جو سب تھیم ہے اس کے اندر. تو وہ کیا ہے، وہ آپ نے آپ کے جیسے ریسرچ ٹاپکس کے اندر ویریبلس موجود ہونا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، ٹھیک ہے، انہی کو آپ نے ذکر کرنا ہے، یا اسی کو آپ ٹرمس بھی کہہ سکتے ہیں. انہی کو آپ نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے. کون سے ہیں؟ پہلے یہ لکھنا ہے کہ میرے ریسرچ ٹاپک کے اندر یہ ویریبلس ہیں، یہ کانسٹرکٹس ہیں. پھر ان کو پرووائڈ ڈیفینیشنس، ان کی ڈیفینیشنس لکھنی ہے. ڈسکرپشن فرام لٹریچر، اور لٹریچر ان کو کس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے، لٹریچر میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے یہاں پر. آلسو operationalize these variables and terms، اور ان کی ڈیٹیل آپ نے ان ٹرمس کے بارے میں آپ نے یہاں پر دینی ہے. تو یہ آپ کے 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. بریکٹ میں اس کو مزید ایلوبریٹ کیا ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. واٹ ور دا کی ٹرمس ان یور ٹاپک اور اسٹڈی، آپ کے ٹاپک اور اسٹڈی میں کی ٹرمس کیا ہے وہ آپ نے بتانے ہیں. واٹ ڈڈ یو مین بائی دیز ٹرمس، ان ٹرمس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لٹریچر میں کس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے، ڈکشنری میں اس کی کیا ڈیفینیشن موجود ہے، اور آپ کیا مطلب لیتے ہیں وہ لکھنا ہے. واٹ پارٹیکولر میننگ یو ول اٹیچ ٹو دیز ٹرمس وین یوز ان دس ریسرچ پروجیکٹ. یہ ریسرچ پروجیکٹ میں آپ ان ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کا آپ کیا میننگ لے رہے ہیں، کیا وہی میننگ لے رہے ہیں جو لٹریچر میں ڈیفائن ہے، یا آپ اس سے ہٹ کے تھوڑی سی میننگ چینج کرتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو وہ آپ نے یہاں پر ضرور مینشن کرنا ہے. تو یہ کوشچن نمبر 5 نمبر کا ہے، تو اس کا آنسر آپ کو یہاں سے مل جائے گا. نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے واٹ ڈیڈ یو وانٹ ٹو اچیو ان دس ریسرچ پروجیکٹس. آپ یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ اس ریسرچ پروجیکٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر آبجیکٹیوز کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے جیسے بریکٹ میں لکھا ہے آبجیکٹیوز پرپز آف اسٹڈی اینڈ واٹ ور دا ریسرچ کوشچنز ان دس ریسرچ پروجیکٹس. تو یہاں پر آپ نے اپنے ریسرچ کے آبجیکٹیوز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی کو آپ پرپز آف اسٹڈی کہتے ہیں. اور آپ نے یہاں پر ریسرچ کوشچنس لکھنے ہیں. جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میرے ریسرچ پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز یہ ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ 2 یا 3 ریسرچ آبجیکٹیوز رکھ لیں، ٹھیک ہے. ٹو فائنڈ، ٹو انالیسس، ٹو ایکسپلور، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹو نو کر کے آپ جو آپ آبجیکٹیوز بناتے ہیں اپنے ریسرچ ٹاپکس کے حساب سے، پھر انہی ریسرچ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ نے کوشچنس میں کنورٹ کرنا ہے. تو وہ ایک کوشچن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹاپک کے حساب سے، یا ان کو جو آبجیکٹیوز کے حساب سے آپ کے 2-3 کوشچنس بھی بن سکتے ہیں. ان کوشچنس کو یہاں پر آپ نے مینشن لکھنا ہے. یعنی ہیڈنگ 1 پہلے ہیڈنگ دیں گے آبجیکٹیوز آف ریسرچ اسٹڈی، پھر وہ آبجیکٹیوز لکھیں گے میری اس اسٹڈی کے یہ آبجیکٹیوز ہیں. پھر اس کے بعد آپ ریسرچ کوشچنس آپ اسٹڈی کر کے آپ ریسرچ کوشچنس لکھیں گے. تو کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہو جائے گا. کوشچن نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے ہو ور دا پارٹیسپینٹس ان یور اسٹڈی. اب یہاں پر آپ کے ریسرچ پارٹیسپینٹس آتے ہیں جن پر آپ پچھلے 1-2 مہینے سے آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹاپک کے حساب سے. ان ریسرچ پارٹیسپینٹس کے بارے میں ڈیٹیل یہاں پر دینا ہے. 5 نمبر کے لیے گیو ڈیٹیل آف دا انڈیویجولس اور گروپس. یعنی وہ ریسرچ پارٹنر ایکشن ریسرچ ہے نا، تو وہ ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، زیادہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ ایک گروپ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیٹیل یہاں پر دینی. ہو ویئر فوکس ان دس اسٹڈی، جو اس اسٹڈی میں ایکشن ریسرچ میں آپ کا فوکس ہے وہ، جیسے مثال کے طور پر 7th کلاس اسٹوڈنٹس ہیونگ پرابلم ان انڈرسٹینڈنگ دا ڈیفیکلٹ ٹرمس ان دا سبجیکٹ آف سائنس. سائنس سبجیکٹ میں ڈیفیکلٹ ٹرمس ہیں ان کو سمجھنے میں جو کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس کو مسئلے پیش آ رہے ہیں، وہ کلاس 7 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ گروپ آف اسٹوڈنٹس، وہ آپ کے یہاں ریسرچ پارٹیسپینٹس ہیں. تو ان کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا ہے کہ میری کلاس میں اسٹرینتھ اتنی ہے، اس میں سے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ جو سائنٹیفک ٹرمس ہیں ان کو سمجھنے میں مسئلہ پیش آ رہی ہیں. ان میں سے کچھ ایوریج ہیں، کچھ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر آپ نے ڈیٹیل دینا ہے. 5 نمبر کے لیے آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو، نہیں تو آپ جسٹ ایک ٹیبل بنا کے آپ ان کے نمبر آپ
لکھ سکتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس تھے، اتنے میں سے اتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ پرابلم پیش آ رہی ہیں، تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے 20 ہیں، 15 ہیں یا 10 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میرے ریسرچ پارٹیسپینٹس ہیں، تو ان کو یہاں پر اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو یہ کوشچن نمبر 7 کا آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 8 ہے جی، واٹ واز دا ڈیٹا کلیکشن ٹول انسٹرومنٹ، ہاؤ ڈیڈ یو ڈیولپ دس ٹول؟ یعنی اب یہاں پر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے کہ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویک تھے اس ایریے کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جو آپ نے ٹول بنایا، انسٹرومنٹ بنائے، اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایکشن ریسرچ پرفارم کیا، کرنے کے بعد ان کے اندر امپروومنٹ آئی نہیں آئی چیک کرنے کے لیے آپ نے ٹول استعمال کیا نا، اس ٹول کو یہاں پر آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹول ڈیولپ کیا ہے تو آپ نے کس طرح ڈیولپ کیا وہ یہاں پر بتانا ہے۔ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہاں بتاتا ہوں کہ ٹول ڈیولپ کرنا خود ایک بہت بڑا ریسرچ ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بی ایڈ لیول پہ آپ خود سے ٹول ڈیولپ کریں، تو یہاں پر کوشش کریں کہ آپ ٹول کو اڈاپٹ کریں یا ایڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ کسی اور کے ٹول کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو غیر ضروری کوشچنس ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی اسٹڈی سے ان کو نکال کے باقی رکھ لیں اور لکھیں کہ میں نے یہ ٹول اڈاپٹ کیا ہے یا ایڈاپٹ کیا ہے، اور یا آپ پورا کا پورا ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا کا پورا ٹول صحیح تھا، آپ پھر ریفرنس دیں کہ میں نے فلانی اسٹڈی کا فلانی بندے کو بنایا وہ ٹول جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کلیکشن کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ ٹول کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتائیں، ٹیسٹ ہو سکتا ہے، انٹرویو ہو سکتا ہے، آبزرویشن ہو سکتی ہیں، ریٹنگ اسکیل ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹس ورک ادر ٹوٹل ریکارڈس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ نے ورک شاپ میں آپ ڈسکس کرتے ہیں ایک ٹاپک ریسرچ ٹولس، ریسرچ انسٹرومنٹس کے اوپر، جس میں آپ کا آبزرویشن کی ٹائپس، پھر انٹرویو کی ٹائپس، ٹھیک ہے، اور کوشچنئر کی ٹائپس، تو انہی میں سے جو ٹول آپ نے اپنی اسٹڈی کے لیے چوز کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل یہاں پر لکھنی ہے 5 نمبر کے مارکس کے لیے۔ کوشچن نمبر 9 ہے جی، ہاؤ ڈیڈ یو سالو دا پرابلم؟ پھر آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اب آتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کر لیا جی، آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، تو اب اس کوشچن کا آنسر کرنا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا۔ مینس یہاں پر آپ نے ڈیٹیل پروسیجر لکھنا ہے کہ آپ ایک ایشو تھا، اس ایشو کو، جیسے پہلا یہاں مینول میں ایک ایگزامپل دی گئی تھی کہ 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو جو سائنٹیفک ٹرمس ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو آپ نے کیسے حل کیا، اس کے لیے جو پروسیس تھا اس کو آپ نے لکھنا ہے، ڈسکرائب دا پروسیس اینڈ پروسیجر، اسٹیپ وائز آپ نے لکھنا ہے، میں نے یہ ایکٹیویٹیز کیا، یہ اسٹیپس اپنائے اور اس مسئلے کو سولو کیا۔ پروسیجر آف ٹریٹمنٹ، انٹروینشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا کلیکٹ کس طرح کیا، یہ پروسیجر سارا لکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ایکشن ریسرچ کے اسٹیپس ہیں نا، آپ نے ورک شاپ کے دوران پڑھے ہوں گے، ایکشن ریسرچ کے اسٹیپس ہیں، انہی اسٹیپس کو بھی اگر آپ فالو کرتے ہوئے لکھتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہوگا۔ ویسے میں یہ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر کہ ایکشن ریسرچ کے اسٹیپس کے اوپر، تو اگر آپ کو فردر اگر ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہیں ایکشن ریسرچ کے کیا اسٹیپس ہیں، تو وہ انشاءاللہ کچھ انتظار کریں گے تو آپ کو میری جو ایکشن ریسرچ ہے اور اس کے جو اسٹیپس ہیں، پروسیجر ہیں، اس کی ویڈیو بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گی، تو ان اسٹیپس کو لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے خود جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے خود جو اسٹیپس اٹھائیں ان اسٹیپس کو ترتیب سے لکھیں گے تو بھی اس کویشچن کا آنسر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کس طریقے سے کیا، یا ٹیسٹ لیا، انٹرویو لیا تو پھر کیسے لے لیا، کوشچنئر کیا تو پھر کیسے کیا، تو وہ پروسیجر بھی آپ نے اس میں ڈیٹیللی لکھنا ہے، تو یہ آپ کے 10 مارکس کا جو سوال ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی کوشچن نمبر 10 کی طرف۔ کوشچن نمبر 10 ہے، واٹ ڈیڈ یو فائنڈ اینڈ کنکلوڈ فرام دا ڈیٹا؟ اب آپ نے اسٹیپ وائز لکھا جی، میں نے اس اسٹیپ کے تھرو وہ کیا، آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا پروسیجر بھی لکھا کہ میں نے ایسے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا۔ اب اس ڈیٹے سے آپ نے کیا فائنڈنگز نکالی، کیا کنکلوڈ کیا اس ڈیٹے سے، وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ آپ کو ورکشاپ کے دوران آپ کو سکھایا ہوگا ڈیٹا کلیکشن، پھر اس کے بعد ڈیٹا انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن، اس ڈیٹا کو کیسے انالیسس کرنا ہے اور اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ آپ کے سیشنز ہوئے ہیں ورک شاپ کے اندر، تو ان سیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ڈیٹا کو کیسے انالیسس کیا، ٹھیک ہے، پھر کیسے انٹرپریٹ کیا، پھر اس میں سے فائنڈنگس کیا آ گئی، وہ فائنڈنگس یہاں پر لکھنی ہے آپ نے۔ تو بریکٹ میں دیا پرووائڈ انسٹرومنٹ انالیسس ایز اپینڈکسز، تو جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں، اور جیسے انسٹرومنٹس کا مطلب آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن ٹول تھا، انٹرویو تھا، کوشچنئر تھا یا ٹیسٹ پیپر تھا، وہ، اور جو انالیسس آپ نے کیا ہے نا پرسنٹیج کی فارم میں یا کسی گراف کی شکل میں یا ایس پی ایس ایس آپ نے یوز کیا ہے، یا آپ نے کوالیٹیٹیو کوئی اپروچ استعمال کیا ہے، تھیمیٹک اپروچ یا کوڈنگ اپروچ،
تو وہ آپ نے اپینڈکس کی شکل میں اٹیچ کرنا ہے. مینس اگر اس میں اگر اسپیس بن جاتی ہے اسی کوشچن کے آنسر میں تو آپ نے اسی کے جو پہلے فائنڈنگس لکھیں, کنکلوژن لکھیں, پھر اس کے بعد آپ ان کو ڈیٹا کو لکھیں گے یعنی انسٹرومنٹ کو لکھیں گے, پھر اپینڈکس 1 کر کے, پھر اس کے بعد اپینڈکس 2 کر کے آپ جو ہے وہ اپنے انالیسس کو وہاں پر لکھیں گے. اگر یہاں پر جگہ نہیں ہونے کی صورت میں جو آخری پیجز ہیں ریفرنسز, یعنی ریفرنسز 1 یا 2 پیجز پہ آئیں گے, پھر اس کے بعد جتنے پیجز خالی ہیں نا وہاں پر آپ اپینڈکس لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کوشچن میں یہاں پر آپ ریفرنس ضرور دے دیں کہ اپینڈکس جو ہیں وہ اینڈ میں موجود ہیں. اب نیکسٹ آتے ہیں جی کوشچن نمبر 11 کی طرف, سمری آف دا ریسرچ پروجیکٹ. اب آپ کا تقریباً ایکشن ریسرچ کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے رپورٹ رائٹنگ بھی کر لی, مینول کے اوپر لکھا بھی. اب آپ نے جو ہے اس پروجیکٹ کی سمری دینی ہے اوور آل ریسرچ پروجیکٹ کی. ٹھیک ہے, پورا جو پروجیکٹ آپ نے کیا 1 2 مہینے 3 مہینے کا جو آپ کا ٹائم آپ کو ملا تھا اس کے دوران, تو سمری آپ کیسے لکھیں گے تھوڑا سا گائڈ کیا ہوا یہاں پر. سمری انکلوڈس دا شارٹیسٹ ورژن آف آل اسٹیپس اینڈ پروسیجرس. اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی اسٹیپس آپ نے اٹھائے ہیں نا کوشچن نمبر 1 سے لے کر یہاں کوشچن نمبر 10 تک جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان کا مختصر ورژن یعنی سمپل شارٹیسٹ ورژن جو ہے وہ کنکلوژن کہلاتا ہے. تو آپ کیا کریں گے جی, آپ انٹروڈکشن میں سے 1 2 لائنیں لکھیں گے, پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے جی میتھڈالوجی آپ نے کون سی استعمال کر لی, پھر ڈیٹا کلیکشن ٹول کون سا تھا, پھر فائنڈنگس میں سے کچھ لکھیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا جو سمری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. 5 نمبر کی ہے مختصر سی اس پروجیکٹ کی سمری آپ نے دینی ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 12 ہے, واٹ آر یور فیلنگس اباؤٹ دس ریسرچ پروجیکٹ ایکٹیویٹی, واٹ ہیو یو لرن. یہاں پر بیسیکلی سیلف ریفلیکشن دینا ہے. اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا احساسات ہیں, کیا خیالات ہیں, کیا فیلنگس ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. آپ نے کچھ سیکھا, نہیں سیکھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ٹائم ویسٹنگ تھا, یہ آپ کے اوپر برڈن تھا, جو بھی تھا آپ جس طرح کا بھی ریفلیکشن آپ دینا چاہیں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آپ نے 10 نمبر کے لیے آپ نے اپنا ریفلیکشن دینا ہے. اچھا, نیکسٹ کوشچن نمبر 13, رائٹ واٹ ول بی دا یوز آف دس ریسرچ پروجیکٹ ان یور فیوچر لائف ایز سائنس ٹیچر. آپ یہاں پر آپ نے ریفلیکشن پہلے آپ نے اوور آل پروجیکٹ کے حوالے سے ریفلیکشن دی نا, آپ کی کیا لرننگ ہوئی. آپ یہاں پر آپ نے تھوڑا اسپیسیفک ہو کے آپ کی ٹیچنگ کیریئر میں, آپ کی پروفیشن میں اس ریسرچ پروجیکٹ کا کیا استعمال ہوگا, یہ فروٹفل ہے یا نہیں ہے آپ کی ایز اے سائنس ٹیچر آپ کی لائف کے اندر. تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے ریفلیکشن دینا ہے. واٹ پروفیشنل اسکلس یو ہیو گاٹ ڈیورنگ دس ریسرچ پروجیکٹ. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ ریسرچ پروجیکٹ بیسیکلی آپ کے جو ریسرچ سسٹمیٹک جو ریسرچ اسٹیپس ہیں, اسکلس ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ, ڈیٹا انالیسس آپ کے پاس آ جائیں, رپورٹ رائٹنگ اسکلس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں. تو اور ڈے ٹو ڈے جو کلاس روم کے اندر ایشوز آتے ہیں ان کو سولو کرنے کے اسکلس آپ کے اندر آ جائیں. تو یہ بیسیکلی ریسرچ پروجیکٹ کے جو مقاصد تھے, آپ ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں پر آپ کے کون کون سے پروفیشنل اسکلس ڈیولپ ہوئے اس ریسرچ پریکٹس کے دوران ان کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اس کو تھوڑا سا مزید بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کو بریکٹ میں دیا گیا کہ واٹ آئی واز یعنی میں کس اسٹیج پہ تھا اس ریسرچ پروجیکٹ کو کرنے سے پہلے, واٹ آئی ایم اس ریسرچ پروجیکٹ کو کرنے کے بعد میں اب کیسا ہوں, اب کس اسٹیج پر ہوں, لرننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کوئی اسکل ڈیولپ ہوا نہیں ہوا ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, اینڈ واٹ آئی ول بی اور ان فیوچر اس ریسرچ پروجیکٹ سے میں کیا بن جاؤں گا. میں ایک اچھا ٹیچر بنوں گا, ایک اسکل ٹیچر بنوں گا, میں ہمیشہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا, میں ایک اچھا ریسرچر بنوں گا, میں ایک اچھا ریسرچ کر سکوں گا. یہ آپ نے اس کوشچن کے آنسر کرتے ہوئے آپ نے ڈسکس کرنا ہے. 5 نمبر کا ریفلیکشن ہے. اب آتے ہیں جی ہم اس ریسرچ پروجیکٹ سائنس ایجوکیشن کے ریسرچ پروجیکٹ کی لاسٹ کوشچن کی طرف. وہ ہے جی کوشچن نمبر 14, گیو ریفرنس آف آل سائٹیشنز ان یور ریسرچ پروجیکٹ. جیسے پہلے بتایا تھا آپ کی کوشچن نمبر 4 میں جہاں پر آپ نے لٹریچر ریویو دینا تھا, وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ مختصر سائٹیشنز دینی ہے. اس سائٹیشن کا جو ڈیٹیل ریفرنس تھا وہ آپ نے یہاں پر دینا ہے کوشچن نمبر 14 کے اندر. تو اے پی ایس اسٹائل کو فارمیٹ کو آپ فالو کرتے ہوئے اس کا ریفرنس دیں گے. ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ میں اویلیبل ہیں کہ نہیں, تو آپ نے جو ریسرچ جو آرٹیکلس آپ نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں آپ لٹریچر ریویو کے لیے, وہ ان کے اس کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو آخری پیج میں وہاں ببلیوگرافی یا ریفرنس کے نام سے موجود ہوں گی.
تو جس سٹائل میں وہ ریفرنس دیے ہیں اسی سٹائل میں وہ ریفرنس یہاں پر دینے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی آسانی کے لیے آپ کو گائڈ کرتا چلوں کہ بس کسی آرٹیکل سے آپ کچھ لائنیں لیتے ہیں اور اس کی سائٹیشن دیتے ہیں. وہاں پر کسی بندے کا نام لکھا تھا اور بریکٹ میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے, تو اسی کی لائنیں آپ نے جو ہے وہ لٹریچر ریویو کوشچن کے اندر لکھا ہے اور اس کی سائٹیشنز بھی دی ہیں. اس بندے کا نام جو ہے اسی آرٹیکل کے اینڈ میں ریفرنس میں تلاش کریں. وہاں ریفرنس میں اس کے نام کے ساتھ ڈیٹیل اس کی ریفرنس دی ہوں گی کہ یہ اس کے کس آرٹیکل سے کس پبلیکیشن سے نکالا گیا ہے, کس ایئر کی ہے. تو وہ ساری ریفرنس جو ہے وہ آپ ترتیب سے یہاں لکھیں گے. تو آپ کا جو کوشچن نمبر 14 ہے ریفرنس والا, یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 5 نمبر کا کوشچن آپ کے لیے پورا ہو جائے گا. تو یہ تھی کہ 14 سوالات جو آپ نے ریسرچ پروجیکٹ بی ایڈ 2.5 4 ایئرس سائنس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس نے پرفارم کرنا تھا. آپ کو مختصر انداز میں نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, گو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگر ڈیٹیللی بات کریں تو یہ کافی لمبی ویڈیوز بن جاتی ہے اور ہر کوشچن کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہیں. تاہم چونکہ آپ نے ورکشاپ کے اندر فیس ٹو فیس ورکشاپ میں آپ نے ریسورس پرسن نے تفصیل ان چیزوں کو 3 دن میں ڈسکس کیا ہوگا 5 کلاسز میں, تو ان کو مختصر انداز میں اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز تھے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے. تو اور ڈفرینٹ جو ہے فارمیٹس ہیں وہ اس وقت مختلف اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں, واٹس اپ کرتے ہیں, سر اس طرح کرنا ہے, سر اس طرح کرنا ہے, اسٹیٹمنٹس آف پرابلم لکھنی ہے, لٹریچر ریویو لکھنا ہے. تو وہ ایک جو فارمل جو ہم ریسرچ کرتے ہیں نا, جیسے ماسٹرس کے اندر یا بی ایس آنرس کے اندر یا ایم پی ایچ ڈی میں, تو وہ اکثر بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہیں, اس طرح کا نہیں کرنا ہے. اور اکثر ریسورس پرسنس نے بھی صحیح طرح مینول کو نہیں پڑھا ہوتا ہے, وہ جسٹ لیکچر دینے کے لیے انہوں نے مینول نہیں دیکھا, تو انہوں نے شاید کلاس میں ایسی بات کر کے گئے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح ریسرچ کرنا ہے. تو آپ کے سپروائزر نے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اس مینول کو اسٹڈی کیا ہوگا, تو وہ آپ کو بہتر گائڈ کر سکتا ہے. تو آپ اپنے سپروائزر سے پوچھ کے ہر کوشچن کو آپ خود سے, کیونکہ آپ اس اسٹیج میں آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ میں نے تھوڑا سا آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر آئیڈیاز کلیئر کرنے کے لیے. باقی یہ ساری چیزیں آپ خود سے بھی پڑھ کے آپ اپنا آئیڈیا کلیئر کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان اور بہت اچھا انداز میں آپ ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت پیارا مینول ڈیولپ کیا گیا ہے. ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کوئی کنفیوژن ہے, کوئی سوال بنتا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں اس کا ٹائملی رسپانس کر دوں گا. تو آپ کو اینڈ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اسپرنگ 2020 کے جو تھیم سب تھیم تھے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں. اب اگلے آٹم 2020 کے جو تھیم سب تھیم آئیں گے وہ بھی اپلوڈ کریں گے. اور یہ ریسرچ جو پروجیکٹ کے کویشچنس ہیں یہ یہی رہیں گے, ان کو اسی انداز میں آنسر کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ. اور ہر سیمسٹر میں جو ہے وہ صرف آپ کا تھیم چینج ہو جائے گا, اس کے ساتھ سب تھیم اور پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا. باقی سارے کویشچنس کا آنسر اس طریقے سے دینا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.